अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम दो बहनें थीं, दोनों यतीम थीं, चचा के घर में रहती थीं। एक दिन मेरी बड़ी बहन न जाने कहाँ गायब हो गई और चची ने साफ कह दिया कि मेरी बहन किसी के साथ भाग गई है, जबकि मुझे मालूम था कि मेरी बहन का किसी से कोई ताल्लुक नहीं। उसके जाने के बाद चची हर वक्त मुझे जलील करती और बदकिरदार कहती। एक दिन सफाई करते करते मैं उस कमरे के दरवाजे पर पहुंची जहां ताला था, तो अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। मुझे तजस्सुस हुआ। मैंने चुपकर वो ताला रात के वक्त खोला तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि वहां तो शाजिया शाजिया कहाँ हो तुम? मैं बहुत देर से अपनी बड़ी बहन को आवाजें लगा रही थी, लेकिन न जाने वो कहाँ थी। उन दिनों एक साथ ही एक बिस्तर पर सोते थे और सुबह पहले हमेशा मेरी ही आंख खुलती थी। मेरी बड़ी बहन को गहरी नींद आती थी। वो नींद की हमेशा से बहुत पक्की थी, लेकिन आज जब सुबह मेरी आंख खुली तो शाजिया मेरे साथ बिस्तर पर नहीं थी। मुझे लगा शायद वो वॉशरूम गई होगी, लेकिन फिर जब कुछ देर बाद भी वो वॉशरूम से ना निकली तो मैंने उसे तलाश करना शुरू कर दिया। एक एक करके सारे कमरे देख लिए, छत पर चली गई, हर तरफ ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं ना मिली। इस घर में सिर्फ दो ही कमरे उस वक्त बंद थे, जिसमें से एक मेरे चचा और चची का था, जबकि दूसरा बहुत अरसे से ताला लगाकर बंद पड़ा हुआ था। इसमें घर का सारा काट कबाड़ था, इसीलिए वो कमरा बंद ही रहता था। जब घंटा गुजर गया, शाजिया का कुछ पता न चला, तो मैंने परेशानी के आलम में चचा का दरवाजा बजा दिया। कुछ देर बाद चची गुस्से में कमरे के दरवाजे पर आई और मुझे घूरते हुए कहने लगी, क्या तुम दोनों बहनों को सुकून नहीं? हमारी जिंदगी अजीरन बना दी है, हर वक्त सवार पर सवार रहती हो। छुट्टी का दिन है, ये नहीं कि हमें देर तक आराम करने दो। सुबह के 9 बजे तुम्हें ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ गई जो तुमने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया? चची की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हुई, लेकिन फिर उनको बताया कि शाजिया कहीं नहीं है। जब मैं उठी तो वो कमरे में नहीं थी और ना ही घर में कहीं है। ये सुनकर चची ने घूर कर मुझे देखा और कहने लगी, छत पर जाकर अपने आशिकों के साथ मुआशका कर रही होगी। तुम दोनों बहनों को इसके सिवा काम ही क्या है? चची की बात सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मैंने कहा, नहीं चची, मैं छत पर भी देख आई हूं, वो कहीं नहीं है। चची को हमेशा यही लगता था कि मेरा और मेरी बहन का गली मोहल्ले के लड़कों के साथ चक्कर है। उन्हें हमेशा ही हम दोनों बहनें बदकिरदार नजर आती थीं, इसीलिए अब भी उन्होंने मुंह खोलकर मेरी बड़ी बहन के बारे में ऐसी बात कह दी थी जिसे सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। इससे पहले कि चची कोई जवाब देती, पीछे से चचा उठकर आ गए थे। कहने लगे, क्या बात है फरजाना, किस बात पर हंगामा हो रहा है? मैंने डरते डरते चचा को शाजिया की गुमशुदगी का बताया तो उनके चेहरे पर परेशानी के तासुरात आ गए। कहने लगे, चलो मैं देखता हूं। फिर चचा ने भी सारा घर तलाश कर लिया। सबसे आखिर में जब हम मेन गेट के पास पहुंचे तो उसकी कुंडी खुली हुई थी। चचा ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे, ये तुमने खोली? मैंने इनकार में सर हिलाया तो कहने लगे, यकीनन शाजिया दरवाजा खोलकर कहीं बाहर गई है। कहाँ जा सकती है वो इतनी सुबह सुबह? क्या उसने तुमसे कुछ कहा था? मैंने कहा, नहीं चचा, अगर मुझे पता होता तो मैं इतना परेशान ही क्यों होती। चचा ने निकलकर बाहर गली में देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। कहने लगे, वो लड़की जहां भी गई है अपनी मर्जी से गई है, खुद ही थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। चचा की बात सुनकर चची कहने लगी, वो वापस नहीं आएगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कैसी बदजात बहनें हैं ये दोनों। हमारे दामन पर जब तक ये कालक न मल देंगी, इन्हें सुकून कहाँ आएगा। देखना, आपके नाम पर ये लड़की खाक डालकर निकल गई है और अब बदनामी और रुसवाई का सामना हमें करना होगा। लोग क्या कहेंगे? यतीम भांजियों की देखभाल भी न कर सके। चचा ने एक तेज नजर चची पर डाली और कमरे में चले गए, जबकि मैं रोते हुए चची से कहने लगी कि मैं जानती हूँ शाजिया कहीं नहीं जा सकती। उसका किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, न ही वो बदकिरदार है और न ही आवारा। न जाने वो कहाँ गई है। चची कहने लगी, ये तो तुम सोचो कि उसका अगर किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर वो गई कहाँ है? और फिर चची पांव पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। उन्होंने कमरे का दरवाजा भी बंद कर लिया। मैं परेशानी के आलम में सारे घर में चकराती रही। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और मेरे दिल की धड़कनें बंद हो रही थी। वक्त रेत की मानिद मुट्ठी से फिसल रहा था। शाजिया का कुछ पता नहीं था। मैं उसे तलाश करते भी तो कहाँ,
صبح 11 بجے کے قریب چچی اٹھ کر ناشتے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی، آ گئی تمہاری بہن واپس یا نہیں؟ میں نے روتے ہوئے انکار میں سر ہلایا تو کہنے لگی، تمہیں انتظار کرو، مجھے تو نہیں لگتا وہ لڑکی واپس لوٹے گی۔ ہم نے تو یہ سوچ کر تم دونوں کو سہارا دیا تھا کہ یتیم بچیاں ہیں، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ہم ہی خیال کر لیں، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ تم دونوں کی تربیت کس طرح کی ہوئی ہے۔ تمہاری ماں نے تو لگتا ہے تم لوگوں کو آوارہ ہی پیدا کیا تھا۔ اپنی مری ہوئی ماں کے بارے میں ایسی بات سن کر میں نے تڑپ کر چچی سے کہا، خدا کے واسطے ایسی باتیں نہ کریں، ہماری ماں نے ہماری بہت اچھی تربیت کی ہے۔ چچی نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی، بہت اچھی طرح جانتی ہوں میں، تمہارے چچا سے تمہاری ماں کی آوارگی کے قصے میں نے سن رکھے ہیں۔ تمہارے چچا نے مجھے بتایا تھا کہ شوہر کے ہوتے ہوئے بھی تمہاری ماں غیر مردوں میں دلچسپی رکھتی تھی، پھر تم دونوں بھی تو جوان ہو گئی ہو، اپنی ماں کے نقشے قدم پر ہی چلو گی نا۔ یہ تو مجھ سے غلطی ہوئی جو تم دونوں کو اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ چچی کی بات سن کر میں زور زور سے رونے لگی تو چچی نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، اب زیادہ تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ تمہاری بہن جہاں کہیں بھی گئی ہے، اب اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو میں دوبارہ اپنے گھر میں پناہ نہیں دے سکتی، اسی لیے اب سارے محلے کو اس بات کی خبر نہ ہونے دو تو ہی بہتر ہے۔ تمہارا تو پتہ نہیں، لیکن بی بی ہم عزت دار اور شریف لوگ ہیں، ایسا نہ ہو تمہاری وجہ سے ہماری عزت بھی خراب ہو۔ یہ بات کسی کے کان میں نہیں پڑے تو بہتر ہے کہ تمہاری بہن آدھی رات کو ہمارے منہ پر کالک تھوپ کر گھر سے فرار ہو گئی ہے۔ چچی نے اتنی سختی سے کہا کہ میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھ لیے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ جس کا کوئی نہ ہو اس کا خدا ہوتا ہے، بس اسی لیے میں جائے نماز بچھا کر خدا کے حضور پیش ہو گئی اور رو رو کر دعائیں مانگنے لگی۔ چچی کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ انہوں نے مجھے گھر کے کام پر لگا دیا تھا اور میں اس قدر مصروف ہو گئی تھی کہ مجھے شازیہ کو سوچنے کا وقت بھی مشکل سے ہی ملتا تھا۔ پہلے میں اور شازیہ دونوں مل جل کر کام کیا کرتے تھے، اب میں اکیلے ہی گھر کا سارا کام کاج سنبھال رہی تھی۔ صبح سے رات اور رات سے صبح، دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ 2 دن گزر گئے تھے۔ سارا دن تو میں کاموں میں لگی رہتی تھی، لیکن رات کو جب کمرے میں لوٹتی تو پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ مجھے اب تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ میری بڑی بہن اچانک کہاں غائب ہو گئی، اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں جا سکتی تھی، اس کا تو میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ ہمارے ماں باپ کے انتقال کے بعد ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، اور جبھی چچا نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور ہمیں اپنے گھر لے آئے تھے، 2 جوان لڑکیوں کو سہارا دینا چچی کے لیے بہت مشکل تھا۔ جب ہم اس گھر میں آئے تھے اس دن کے بعد سے کئی بار بند کمرے میں چچا اور چچی کے جھگڑے ہوئے تھے، اور ان جھگڑوں کی آواز ہم دونوں بہنوں کو سنائی دیتی تھی۔ ہمیں یہ تو معلوم تھا کہ جھگڑوں کی وجہ ہم ہیں، لیکن اصل بات کیا تھی ہم اس بات سے ناواقف تھے۔ شاید چچی کو ہمارا یہاں آنا ہی ناگوار گزر رہا تھا، لیکن چچا کی وجہ سے وہ مجبور تھی اور پھر انہیں مفت کی ملازمہ مل گئی تھی۔ ہم دونوں بہنوں نے سارا گھر سنبھال لیا تھا، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ قسمت کیسا بھیانک کھیل کھیلے گی۔ شازیہ کو گئے ہفتہ گزر گیا تھا اور اس ایک ہفتے میں چچی نے مجھے نہ جانے کون کون سے ناموں سے پکارا تھا۔ کبھی وہ مجھے بدذات کہتی تو کبھی بد کردار، کبھی بے حیا تو کبھی بے شرم۔ میرا نام تو ان کی زبان پر آتا ہی نہیں تھا، وہ بس مجھے نئے القابات سے نوازتی تھی اور اٹھتے بیٹھتے یہی کہتی تھی، تمہاری ماں نے تمہاری کیسی تربیت کی، دیکھو تمہیں بتائے بغیر تمہاری بہن فرار ہو گئی، سچ سچ بتاؤ اس کا کس کے ساتھ چکر تھا۔ وہ مجھے شک کی نظروں سے دیکھتی تھی، جیسے میں ان سے کوئی بات چھپا رہی ہوں۔ میں کسی کام سے چھت پر جاتی تو وہ واپسی پر چچی کی تیز نظروں کا مجھے سامنا کرنا پڑتا، چاہے میں انہی کے کام سے چھت پر کیوں نہ گئی ہوں، لیکن وہ مجھے ایسے دیکھتی جیسے میں نے چھت پر کوئی گناہ کیا ہو۔ کئی بار تو چچی نے مجھ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ میرا بھی تو کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ تم بھی ہمارے منہ پر اسی طرح سیاہی مل کر نکل جاؤ گی، تمہارے چچا کو ہی تم لوگوں سے بڑی ہمدردی ہے۔ چچی کی یہ باتیں مجھے بہت تکلیف پہنچاتی تھیں۔ چچی خود ایک بے اولاد عورت تھی، خدا نے شادی کے 15 سال بعد بھی ان کی گود خالی رکھی تھی،
لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ کسی دوسرے کی اولاد کی عزت کرتی یا اس کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ بے اولاد ہونے کے باوجود وہ جس لہجے میں ہم یتیم بہنوں سے بات کرتی تھی، کبھی کبھی میرا دل بہت زیادہ اداس ہو جاتا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے چلے جا رہے تھے، نہ شازیہ کی کوئی خبر تھی، نہ چچا نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ چچی کا یہی کہنا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے تو ہم اسے کیا تلاش کریں گے، اور میں نے اپنے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ میری بہن کو مجھ سے بچھڑے 1 سال ہو گیا تھا۔ اس 1 سال میں نے کیسی کیسی اذیت نہ جھیلی۔ میں راتوں کو چھپ چھپ کر روتی رہی تھی، اللہ سے دعائیں مانگتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کسی مشکل میں ہے، لیکن میں یہ بات کسی سے کہتی، کوئی میری بات سننے والا نہیں تھا۔ چچی نے تو مجھے یہ بات سختی سے کہہ دی تھی کہ اگر کسی پاس پڑوس یا محلے والے کو پتا چلا کہ تمہاری بہن غائب ہوئی ہے تو میں تمہارا عشر بگاڑ دوں گی۔ اس لیے میں نے کسی کے سامنے اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی بہت ہی کم لوگ چچا کے گھر آتے جاتے تھے، اور جو آتے ان کے سامنے چچی مجھے آنے ہی نہ دیتی۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ چچا اور چچی دونوں کسی کام سے صبح سویرے گھر سے نکل گئے۔ میں گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف ہوئی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس والے کمرے کی طرف سے صفائی کر دوں جہاں چچا نے تالا لگا رکھا تھا۔ وہ حصہ پیچھے صحن کی طرف بنا ہوا تھا اور وہاں کی صفائی عموماً نہیں ہوتی تھی، لیکن اس وجہ سے وہاں گندگی بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ وہاں کی صفائی کر دوں۔ ویسے بھی میں جب بھی فارغ بیٹھتی تو شازیہ کی یاد مجھے ستانے لگتی، اسی لیے میں خود کو مصروف رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے جھاڑو اٹھائی اور پیچھے والے حصے میں پہنچ گئی۔ کافی زیادہ دھول مٹی تھی، دیواروں پر جالے بن چکے تھے، اس کمرے کے دروازے پر بھی بہت زیادہ مٹی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں ایک ہی بار میں پوری صفائی کر دیتی ہوں، اس لیے میں نے پہلے دیوار صاف کی، پھر جیسے ہی کمرے کے دروازے کو جھاڑنے کے لیے اس کے پاس گئی، مجھے ایسے لگا جیسے اندر کے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہو۔ پہلے مجھے لگا میرا وہم ہے، لیکن جب میں نے غور سے سنا تو واقعی اندر کوئی بچہ رو رہا تھا۔ میں گھبرا گئی، میں نے آواز دی، کون ہے؟ اندر کون ہے؟ اور پھر اندر سے زور زور سے دروازہ بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ یقیناً اندر کوئی تھا جو دروازہ دھڑدھڑا رہا تھا، لیکن دروازے پر تالا لگا تھا۔ اور پھر جو آواز میرے کانوں میں پڑی وہ سن کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے، کیونکہ وہ آواز میری بہن شازیہ کی تھی۔ میں نے اسے کہا، فکر نہ کرو، میں تالا کھولتی ہوں۔ پھر میں جلدی سے چچا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ میں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر چابی مجھے مل ہی گئی۔ میں واپس اس دروازے کے پاس پہنچی اور تالا کھول دیا، اور جب اندر داخل ہوئی تو مجھے لگا کہ میرا سانس نہیں لے سکوں گی۔ اس گھٹن زدہ کاٹھ کباڑ والے کمرے میں میری بہن ایک چھوٹے بچے کے ساتھ موجود تھی۔ میری بہن سوکھ کر ہڈی کا ڈھانچہ ہو چکی تھی۔ ایک چھوٹا سا بستر لگا ہوا تھا جس پر وہ کسی بیمار مریضہ کی طرح بیٹھی تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ ہاتھ پاؤں کپ کپا رہے تھے۔ ایک سراہی اور گلاس رکھا تھا اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں موجود تھیں۔ میں فوراً اس کے گلے لگ گئی تو وہ رونے لگی۔ اس کی آواز بھی ٹھیک طرح سے نہیں نکل رہی تھی۔ میں اسے سہارا دے کر باہر لائی تو روشنی پڑتے ہی اس نے اپنی آنکھیں میچ لی۔ پورے 1 سال بعد سورج کی یہ روشنی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر وہ گھبرا کر پوچھنے لگی، چچا کہاں ہیں؟ میں نے بتا دیا کہ چچا اور چچی کسی ضروری کام سے گئے ہوئے ہیں، شام تک لوٹیں گے۔ یہ سن کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں لا کر بٹھایا۔ وہ بچہ میری گود میں تھا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں شازیہ سے پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ اور یہ تمہاری حالت کیا ہو گئی ہے؟ میری بات سن کر شازیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، میں نہیں جانتی مجھ پر یہ ظلم کا پہاڑ کیوں توڑا گیا، لیکن میرے ساتھ یہ ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ چچا ہے۔ میں رات کو تمہارے ساتھ کمرے میں سوئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں نہیں تھی بلکہ اس چھوٹے سے سٹور والے کمرے میں تھی۔ چچا میرے سامنے تھے۔ میں نے گھبرا کر چچا سے پوچھا کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ تو وہ کہنے لگے، میں تمہیں اٹھا کر لایا ہوں، جانتا تھا تم گہری نیند سے ہوتی ہو، بس اسی لیے آسانی سے تمہیں اٹھا کر یہاں لے آیا۔ تمہاری چچی اتنے سالوں میں مجھے اولاد نہ دے سکی، مجھے اولاد کی ضرورت ہے۔ چچا نے مجھے اس کمرے میں بند کیا اور کہنے لگے، تمہاری چچی ایک بھانج عورت ہے، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ یہ گھر اور سارا کاروبار اس کے نام پر ہے۔ اس لیے مجھے اولاد کی خوشی چاہیے اور میں یہ خوشی تمہارے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ چچا کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے گھبرا کر کہا، آپ تو ہمارے چچا ہیں، پھر آپ میرے ساتھ کچھ بھی غلط کیسے کر سکتے ہیں؟
وہ مسکرائے اور کہنے لگا، کچھ غلط نہیں کروں گا، تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا اور پھر تم سے بچہ حاصل کروں گا۔ میں اپنی بیوی کو سلو پوائزن دے رہا ہوں، 3-4 سالوں میں وہ آہستہ آہستہ بیمار ہو کر مر جائے گی اور پھر میں ہماری شادی کو دنیا کے سامنے لے آؤں گا، لیکن تب تک تمہیں اس شادی کو چھپا کر رکھوں گا۔ میں نے چچا سے کہا، آپ میرے محرم ہیں، میرا نکاح نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھ۔ چچا کہنے لگے، میں تمہارا سگا چچا نہیں ہوں، تمہارے دادا دادی نے مجھے گود لیا تھا، میں بھی ایک یتیم بچہ تھا جسے تمہارے دادا دادی نے اپنی اولاد کی طرح پالا۔ دنیا کو یہ نہیں بتایا کہ میں کسی اور کی اولاد ہوں، بلکہ مجھے اپنا نام دیا، اسی وجہ سے تم میری سگی بھتیجی نہیں ہو۔ اب میں تم سے نکاح بھی کر سکتا ہوں اور اولاد بھی حاصل کر سکتا ہوں۔ اور پھر چچا نے اگلی ہی رات مجھ سے خاموشی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وہ تمہیں اور چچی کو رات کو نیند کی دوائیاں دیتے اور پھر نہ صرف میرے پاس آ جاتے بلکہ ساری ساری رات میرے ساتھ گزارتے۔ مجھے اس رشتے سے گھن آتی تھی، مجھے چچا کے وجود سے نفرت تھی جنہوں نے ہماری یتیمی کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا، لیکن میں ان کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکی اور امید سے ہو گئی۔ میرے امید سے ہونے کے بعد چچا نے میرے پاس آنا کم کر دیا۔ ان کے لیے ویسے بھی مجھے وقت دینا بہت مشکل تھا، انہیں تمہیں اور چچی کو نہیں، ان کی دوائیاں دینی پڑتی اور وہ بہت محتاط رہنا پڑتا۔ میں اندھیرے کمرے میں کسی نفسیاتی مریض کی طرح دیوانی ہونے لگتی، میں چیختی چلاتی شور مچاتی لیکن کوئی بھی اس طرف نہ آتا، اس لیے کسی کو میری موجودگی کا علم ہی نہ ہو سکا۔ میرے حمل کے دن گزرتے چلے گئے، کبھی کبھار تم اور چچی کسی کام سے بازار جاتے تو چچا پیچھے سے لیڈی ڈاکٹر کو لا کر میرا چیک اپ کروا دیتے۔ اس طرح وقت گزرتا چلا گیا۔ پھر ایک دن جب مجھے درد اٹھنے لگا اور یہ بات چچا کو پتہ چلی کہ اب میرے پاس اولاد ہونے والی ہے تو چچا نے اس دن تمہیں اور چچی کو صبح سے شام تک کے لیے کسی رشتے دار کے گھر بھجوا دیا۔ یاد کرو کہ تم کس رشتے دار کے پاس گئی تھی؟ چچی کے ساتھ۔ شازیہ کی بات سن کر مجھے یاد آ گیا کہ چچی مجھے لے کر اپنے مائکے گئی تھی۔ چچا نے ہم دونوں کو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ چچی کی اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور پھر ہم دونوں نے سارا دن وہیں گزارا تھا۔ چچا نے یہ کہہ کر مجھے چچی کے ساتھ زبردستی بھیجا تھا کہ کہیں اپنی بہن کی طرح یہ بھی پیچھے سے فرار نہ ہو جائے، اس لیے تم اسے اپنے ساتھ میکے لے کر جاؤ۔ شازیہ کہنے لگی، اسی دن میرے پاس بیٹا پیدا ہوا تھا۔ چچا باپ بننے پر بڑے خوش تھے، لیکن انہوں نے مجھ پر رحم نہ کھایا اور مجھے اسی کال کوٹھڑی میں بند رکھا۔ میں اور میرا بیٹا وہاں کسی قیدی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہ 2 ماہ کا ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر شازیہ نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمارے اپنے چچا نے ہم پر ایسا ظلم ڈھایا تھا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے چچی کے ساتھ بھی دھوکے بازی کی۔ شازیہ بری طرح رو رہی تھی۔ میں نے اسے سنبھالا اور کہا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اسے کھلایا پلایا، بچے کو نہلایا دھلایا۔ وہ دونوں بہت گندے ہو رہے تھے۔ شام تک میں ان دونوں کو صاف ستھرا بھی کیا اور ان کا خیال بھی رکھا۔ شام کو جب چچا چچی واپس لوٹے تو چچی شازیہ کو دیکھ کر دنگ رہ گئی، پھر اس کی گود میں موجود بچہ دیکھ کر کہنے لگی، یہ کس کا گناہ اٹھا کر آ گئی ہو؟ جبکہ چچا کا منہ تو کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں نے چچی کے آگے کھڑے ہو کر انہیں سارا سچ بتا دیا۔ چچی نے میرے منہ پر تماچا لگا دیا، کہنے لگی، میرے شوہر پر الزام نہ لگاؤ، تمہیں شرم نہیں آتی اپنے ہی چچا کو بد کردار کہتے ہوئے؟ پہلے تمہاری بہن گھر سے فرار ہو گئی، کسی اور کا گناہ اٹھا کر اب لوٹ آئی ہے، اور تم میرے ہی شوہر کو برا کہہ رہی ہو۔ میں نے کہا، چچی اگر ہم اتنے ہی برے ہیں تو پھر ہم دونوں کو اس بچے کے ساتھ اس گھر سے جانے دیں، ہمیں مزید آپ کی چھت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پر یہاں پہلے ہی بہت بڑا ظلم ہو چکا ہے، آپ اپنے شوہر کے ساتھ گزارا کریں، ہم اپنی دنیا کہیں اور بسا لیں گے۔ میں جانتی تھی کہ چچا کی جان بچے میں ہے، اس لیے میں نے جان بوجھ کر شازیہ کا سامان اٹھایا، بچے کو گود میں لیا اور گھر چھوڑنے لگی۔ چچا اسی وقت آگے بڑھے، میری گود سے بچہ چھین کر کہنے لگے، خبردار، یہ میرا بچہ ہے، اسے تم کہیں نہیں لے جا سکتی۔ اور پھر انہوں نے چچی کے سامنے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ بچے کی خاطر انہوں نے شازیہ سے شادی کی تھی۔ کتنی دیر تک چچی کو یقین ہی نہیں آیا تھا، وہ اب تک چچا کی باتوں میں تھیں۔ چچا نے انہیں ہماری ماں کی بد کرداری کے جھوٹے قصے سنائے تھے تاکہ چچی ہم سے بدظن رہے، اور جب شازیہ غائب ہو تو چچی کو یہی لگے کہ اپنی ماں کی طرح وہ کسی کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ شازیہ نے چچی کو یہ بھی بتایا کہ چچا انہیں سلو پوائزن دے رہے ہیں، اور یہ سن کر تو چچی کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔
وہ بری طرح رونے لگی اور پھر انہوں نے چچا کا گریبان پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گی۔ تم نے نہ صرف اس لڑکی کی بلکہ میری زندگی بھی برباد کی۔ اگر تمہیں اولاد کے لیے شادی کرنی تھی تو مجھے بتاتے، مجھ سے کہتے، میں خود تمہاری شادی کروا دیتے، لیکن تمہاری نیت تو میرے پیسے اور میرے کاروبار پر تھی، اس لیے تم نے چوری چھپے یہ گھٹیا حرکت کی۔ چچی نے پولیس کو بلایا اور انہیں سلو پوائزن دینے کے الزام میں گرفتار بھی کروا دیا، ساتھ ہی اغوا کا مقدمہ بھی درج کرایا، کیونکہ ایک طرح سے انہوں نے شازیہ کو اغوا ہی کیا تھا۔ چچی میں اتنا ظرف نہیں تھا کہ وہ چچا کو معاف کر دیتی۔ چچا جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے اور چچی ہم دونوں بہنوں کو اپنے گھر میں ہی جگہ دے دی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ہم پہ ظلم ہوا ہے۔ شازیہ کے بچے کو چچی نے گود لے لیا تھا اور شازیہ کا بہت اچھی جگہ رشتہ کروا دیا تھا۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ شازیہ کی شادی چچا سے ہوئی تھی۔ چچی نے خاموشی سے طلاق بھی دلوا دی تھی اور بچہ خود رکھ لیا تھا، کیونکہ وہ شازیہ کی زندگی کو برباد ہونے سے بچانا چاہتے تھے۔ کچھ دنوں بعد شازیہ کی شادی ہے۔ صرف اس کا شوہر اس سچائی سے واقف ہے کہ شازیہ ایک طلاق یافتہ لڑکی ہے اور ایک بیٹے کی ماں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات اور کوئی نہیں جانتا۔ میں آپ سب لوگوں سے یہی کہوں گی کہ اس دنیا میں جہاں برے لوگ ہیں وہیں اچھے لوگ ہیں۔ جہاں چچا نے ہمارے ساتھ گھٹیا پن کی ہر حد کو پار کر دیا، وہیں چچی نے آخر میں ہمیں گھر میں جگہ دے کر، ہمیں عزت کی زندگی دے کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ چچی نے اپنی غلطیوں پر ہم سے معافی بھی مانگی تھی اور ہم نے انہیں معاف بھی کر دیا تھا۔ چچا اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں، جبکہ چچی اب ہمارے ساتھ بہت خوش ہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق موز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔